अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। हमने अपने पिछले सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा शुरू की, सूरह बकरा पढ़ना शुरू किया है और अपने पहले सेशन में हमने सूरह बकरा का तारुफ किया, इंट्रोडक्शन, और शान नज़ूल के मुतालिक हमने बात की और शुरू की 3 आयत, पहली, दूसरी और तीसरी आयत पढ़ी। उसमें से कुछ जब हमने आयत पढ़ी तो उसकी अरबी ग्रामर और बाकी चीज़ें हमने एराब वगैरह पढ़े, लेकिन बाद में जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे उसमें थोड़ा एक कमी ये रह गई कि हमने वो जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ हम लफ्ज़ों के मायने दरियाफ्त करते हैं कि मुख्तलिफ लुग़त में जाके और हर लफ्ज़ को सही से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टेप जो था वो उस लाइव सेशन में रह गया है। तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि हम जो बीच में जिन अल्फाज की तशरीह रह गई है वो उन अल्फाज की तशरीह मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर कर लूँ। ठीक है, तो फिर हम मैं जाती हूँ वही आयात वेबसाइट पे। पहले तो ये, हाँ, मैं वेबसाइट पे जाती हूँ, 1 मिनट, मुझे यहाँ इस प्रेजेंटेशन से निकलना है। जी, तो पहले सबसे पहले हम पहली आयत जो कि अलिफ लाम मीम है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये हुरूफ मुक़त्तात हैं और इसके मायने जो हैं वो अल्लाह सुब्हान तआला के अलावा किसी को नहीं मालूम। तो हम आगे बढ़ते हैं सेकंड आयत पे। हमने इस आयत में इसमें इशारा के मुतालिक भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। किताब के मायने भी हमें मालूम है। अब हम ऐसे अल्फाज को मज़ीद तशरीह के लिए इंशाअल्लाह मुंतखब करेंगे जिन पे के आयात के मायने डिपेंड करते हैं, या ये कि वो गैर मानूस हैं, या अरबी हम उर्दू में इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उनको उन अल्फाज को यूज़ नहीं करते। मिसाल के तौर पर किताब जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है और जो इसके मायनों में उर्दू और अरबी में कोई फ़र्क नहीं है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो उर्दू में इस तरीके से राइज हुए हैं कि उसके मायने उर्दू में कुछ और होते हैं, लेकिन वही लफ्ज़ जब अरबी में जब होता, अरबी लुग़त में, अरबी डिक्शनरी में देखते हैं तो उसका मायने कुछ थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है। जैसे जहालत है, जहल है। जहल के मायने उर्दू में कुछ और है हमारा कॉन्सेप्ट, और जहालत या जहल, और अरबी में कुछ और है। इसी तरीके से फितना का भी है। तो हम ऐसे अल्फाज जो कि उर्दू और अरबी दोनों में यकसां तौर पर सेम उन्हीं मायनों में इस्तेमाल होते हैं, उनको तो हम इतना उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे अल्फाज जिन पे कि आयात का मायने जो है वो डिपेंड कर रहा है या वो उर्दू में इतने फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होते, तो फिर हम उनको ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे ये है जो हमने पढ़ा, ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं। तो रैब जो है इसका देखें रूट लेटर जो है रे, ये, या और बा आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। और डिक्शनरी में जाना होता है, और ये एक वेबसाइट है ishtal.net, और इसमें सबसे सीधे हाथ पे सबसे ऊपर राइट मोस्ट अपर कॉर्नर पे ये सर्च है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें लेटर्स लिखने होते हैं, अरबी लेटर्स, और 3 लेटर्स ही लिखने होते हैं, क्योंकि जो रूट लेटर्स हैं अरबी में वो 3 ही होते हैं 99.5% वर्ड्स के लिए।
यानी कि ज़्यादातर तकरीबन 99% से भी ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो उनके रूट लेटर्स 3 ही होते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रे, ये और बे एंटर करती हूँ और ये आ गया है। ये देखिए, ये पेज है। सबसे इसमें इस वेबसाइट पे काफ़ी डिक्शनरीज हैं। पहले इंग्लिश की हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल से मलेशियन भी हैं और दूसरी लैंग्वेजेस में भी हैं और आखिर में उर्दू में है डिक्शनरीज। तो ये देखिए, रा, रे, या और बा, ये इसमें जो सुलासी मुजर्रद की फैमिली जो कि जिसको फैमिली 1 कहते हैं, जब ये रोमन नंबर 1 आता है, इसका मतलब ये है कि सुलासी मुजर्रद में ये मायने होंगे। ये लफ्ज जब सुलासी मुजर्रद से आएगा तो ये मायने होंगे, और सुलासी मुजर्रद से ये बाब दरबा से आ रहा है। और बाब दरबा जब इस तरीके के रोमन नंबर सबसे पहले फैमिली 1 यानी कि सुलासी मुजर्रद का होता है, फिर रोमन नंबर के हिसाब से दूसरे बाब आते हैं जिनको फैमिलीज भी कहते हैं। यहाँ पे जो ये आई है, ये 1 नहीं है, सॉरी, ये रोमन नंबर नहीं है, ये आई है। आई जो है वो डिनोट कर रहा है कि फ़ेल मुदारे में जो ऐन कलमा की हरकत जो है वो कसरा है, यानी कि ये बाब दरबा है। और बाब दरबा से आता है जब राइब, तो उसका मतलब है टू डिस्क्वाइट, अलार्म, फिल विद सस्पिशन और मिसगिविंग्स, to make someone stop and think, to make someone uneasy, और to cast a suspicion, किसी को शक में मुब्तला कर देना। और ये इस वक्त जो है इस आयत में ये राइब जो है, राइबन जो है, ये मज़दर है इस वक्त इसी फैमिली से, और ये सुलासी मुजर्रद से ही आ रहा है। तो हम इसके मायने ये पहली फैमिली में ही सुलासी मुजर्रद में ही देखेंगे। तो हम यहाँ पे ये इंग्लिश में आ गया है, हम नीचे और दूसरी डिक्शनरीज में देख लेते हैं अगर कुछ और मायने हमें मिलते हैं। अच्छा, ये देखिए, इस वक्त इस आयत में तो राइब जो आया है वो सुलासी मुजर्रद से आया है, राबा, यरीबू, राइबन, राइबन और राइबा जो है वो एक तो उसमें तनवीन को हटा के, क्योंकि ला नाफिया लिल जिन्स आया था तो उसकी तनवीन हटा के और फिर सिर्फ मंसूब था वो फतह के साथ, तो ला राइबा ये लफ्ज आया है, मजदर आया है। To cast one into doubt and certainty, suspect, यानी कि शक में मुब्तला करना, शक में डाल देना या शक में पड़ जाना। ठीक, तो ये है उसके मायने के इस किताब में किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि पढ़ने वाले को कोई शक में डालने की कोशिश करे या वो खुद शक में पड़े। फिर ये जो यहाँ पे अल्फाज है ना, वर्ताबू, ये इरताबत है, इसका भी रूट वर्ड रे, या और बा, लेकिन ये फैमिली 8 यानी कि बाबे इफ्तिआल से आ रहा है। तो उसका अभी तो यही डाउटेड का मायने है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहली फैमिली पहले बाब से जो मायने आते हैं वो जरूरी नहीं है कि 8वें बाब से मायने चेंज भी हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे फैमिली 8 का है, दिखा रहे हैं। हम नीचे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है स्क्रॉल करने में। ये है मुफरदातुल अल्फाजुल कुरान, ठीक। ये और पहली जो थी वो हांस फेयर थी, सबसे पहले जो हमने देखी थी। राबनी कज़ा व आराबनी के मायने हैं फला मामले में मुझे रैब में डाल दिया, यानी कि शुबे में डाल दिया। और रैब की हकीकत यह है कि किसी चीज़ के मुतालिक किसी इस तरह का वहम हो
مگر بعد میں اس توہم کا ازالہ ہو جائے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ، اگر تم قیامت کے دن پھر جی اٹھنے میں کسی طرح کا شک ہو، اگر تم کو قیامت کے دن پھر جی اٹھنے میں کسی طرح کا شک ہو، یعنی کہ وہی شک کرنا کسی بارے میں، کسی چیز کے بارے میں شک کرنا۔ اس کے علاوہ ریب المنون گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھا، اور میں رابنی فلان، فلاں شخص نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ یہ لغت القرآن ہے، یہ ڈکشنری جو ہے، یہ لغت جو ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ریب یہ اصل میں نفسیاتی الجھن اور اضطراب نفس کے معنوں میں آتا ہے۔ نیز یہ ریبن جو ہے، نیز شک و شبہ اور بے چینی کو بھی ریب کہہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ گمان اور تہمت کو بھی۔ لہٰذا ریب کے بنیادی معنی شک و شبہ کی وجہ سے اضطراب نفس کے ہوں گے۔ ٹھیک، اور یہ سب سے آخری ڈکشنری ہے قاموس الفاظ القرآن، اس ویب سائٹ کی سب سے آخری۔ اچھا، اس میں بھی وہی باب افتعال سے جو 8th فیملی ہے اس کے الفاظ معنی ہیں۔ ارتابا، اس نے شک کیا، اور اگر رابا یا ریبو رائبن یعنی کہ ثلاثی مجرد سے آئے گا تو کسی کو شک میں ڈالا۔ ٹھیک، یعنی کہ لا ریبا فیہ، کوئی تمہیں اس شک میں نہ ڈالنے پائے۔ یہ دیکھیں اس میں جو ہے متعدی فعل متعدی کا معنی آ رہے ہیں، کسی کو شک میں ڈالا۔ ٹھیک ہے، رابا یا ریبو رائبن، تو اگر ہم اس کو اسی ثلاثی مجرد کے معنوں میں لیں، جیسے پہلے شروع میں بھی انگلش میں بھی ہمیں یہ ملا کہ to cause doubt، to put someone in doubt۔ ٹھیک ہے نا، یہ کیا تھا، to cast a suspicion، اور ہاں کسی کو شک میں ڈالنا، تو اس کے معنی اگر ہم اس طریقے سے لیں کہ کوئی ہمیں شک میں مبتلا نہ کر پائے یا شک ڈالنے کی کوشش نہ کرے اس کتاب کے بارے میں، اسپیشلی جو ایمان لاتے ہیں قرآن پاک میں، ان کے لیے اس کتاب میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ پھر ہم اب دوسرا لفظ ہدایت پہ جاتے ہیں۔ ہدن جو ہے یہ بھی مصدر ہے، اور یہ اس وقت یہ ہدن جو ہے یہ اس کے روٹ لیٹر لے کے، اور پھر میں نے پہلے سے اس میں انٹر کیا ہوا ہے اس ویب سائٹ پہ، تو وہ دیکھ لیتے ہیں بالکل اسی طریقے سے۔ ایک ہدن، جی وہی باب داربا سے ہے کیونکہ آئی لکھا ہوا ہے، اور ہدا یہدی ہدن اور ہدایتن دونوں مصدر آ رہے ہیں۔ ٹو لیڈ سم ون آن دا رائٹ وے، کسی کو صحیح راستہ دکھانا۔ ٹو گائڈ سم ون آن اے کورس، ٹو گائڈ، شو ڈائریکشن۔ ٹھیک، یہ ہانسپیئر تھی سب سے پہلے جو آتی ہے وہ ہانسپیئر آتی ہے، اور اس کے بعد دوسری آتی ہیں
لیکن میں ساری نہیں پڑھ رہی ہوں، بلکہ ایک انگلش میں اور باقی جو ہیں اردو میں دیکھ لیتی ہوں۔ ہدایت تو ویسے بہت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، یہ لفظ بہت زیادہ کامنلی یوز ہوتا ہے۔ ہدا یہدی ہدین و ہدن و ہدایتن، ٹھیک، تو یہ 3 مصدر ہیں، اور یہ ہدا جو ہے فعل ماضی، یہدی فعل مضارع، اس طریقے سے پورا بتایا جاتا ہے۔ جب بھی بتایا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے فعل ماضی ہوتا ہے، پھر فعل مضارع ہوتا ہے، پھر مصدر آتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے بعد اسم فاعل بھی بتاتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ باب دربا سے ہے، اور ٹو لیڈ ان رائٹ پاتھ، گائیڈ، ٹو گائیڈ سم ون، ٹھیک، اور ٹو پوائنٹ آؤٹ دا وے، ٹو شو دا وے، یہ ہے۔ امید ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ یہ کافی کامن لفظ ہے، کامن ورڈ ہے۔ اچھا، یہ دیکھ لیتے ہیں ہم، یہ مفردات الفاظ القرآن میں سے ہے، اور الہدایت کے معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے ہیں، اور اسی سے ہدیتن فعلتن کے وزن پر، جس کے معنی ہے جس کے معنی تحفے کے ہیں، وہ اس تحفے کے ہیں جو بغیر معاوضے کے دیا جائے۔ ٹھیک، اچھا، جو یہ لغت القرآن ہے، اس میں جو انہوں نے معنی دیے ہیں ہدن کے، بنیادی معنی نمایاں اور روشن ہونا، آگے آگے ہونا اور دوسروں کے آگے چلنا، چنانچہ روشن ہونے کی وجہ سے دن کو ہدن کہا جاتا ہے۔ یہ قاموس ہے، قاموس الفاظ القرآن، میرے خیال سے یہ آخری، ہاں یہ آخری ڈکشنری ہوتی ہے اس ویب سائٹ کی۔ ہدا جو ہے، اچھا، فعل معطل اس کو کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں اس کا روٹ لیٹرز جو ہے نا، یہ یا ہے، یا، واو اور حمزہ، یہ 3 جو ہیں ویک لیٹرز ہیں۔ تو کسی بھی لفظ کے یا کسی فعل کے روٹ لیٹرز میں جب یا واو یا حمزہ ہوتے ہیں تو پھر وہ فعل معطل ہوتا ہے، اور پھر اس کے مختلف اس کے ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں کہ اگر شروع میں آ جائے یا اور واو تو وہ فعل معطل مثال ہوتا ہے، اور اگر بیچ میں یا واو آئے تو وہ اجوف کہلاتا ہے، اور آخر میں آئے تو ناقص کہلاتا ہے۔ یہ اصل میں فعل معطل ناقص ہے خدا جو ہے، کیوں؟ کیونکہ جو ویک لیٹر یا ہے وہ سب سے آخر میں آ رہا ہے، تو یہ فعل معطل ناقص ہے۔ اور اس میں بھی، یہاں پہ بھی وہی معنی دکھائے ہیں، سیدھی راہ دکھانا، رہنمائی کرنا، کسی کو چلانا، نشاندہی کرنا، دکھانا، ٹھیک۔ تو یہ ہو گیا۔ اب ہم واپس جاتے ہیں اپنی آیت پہ۔ تو یہ جو کتاب جس میں قرآن پاک، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت کرتی ہے، رہنمائی فراہم کرتی ہے، راہ دکھاتی ہے۔ کن کو راہ دکھاتی ہے؟ یہ راہ دکھانے والی ہے کن کے لیے؟ للمتقین، لی کا حرف جر ہے، لی کا مطلب کے لیے، اور متقین جو ہے، یہ متقین کافی لمبا آپ کو ورڈ دکھ رہا ہے، 1 2 3 4 5 6 حروف پہ مشتمل۔ اصل میں یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل کا جمع کا صیغہ ہے، اور یعنی کہ تقوی کرنے والے، تقوی رکھنے والے، تقوی
तकवा पे कायम होने वाले। तो तकवा जो हम जानते हैं ये लफ्ज़, इसका जो रूट लेटर है वो वक़ाया है, वक़ाया, ठीक? और ये जो इस वक़्त तकवा जो है, इत्तक़ा यत्तक़ी इत्तिक़ान फ़हुवा मुत्तक़ियुन, ठीक है? तो तकवा जो है ना वो बाब इफ्तिआल से है, और हम इसको देखते हैं जी। वाव, काफ और या जब मैंने इसके सर्च में जो है एंटर किया तो ये आया है, ठीक है? अच्छा, एक बात अहम कि आयत में जिस फैमिली से, जिस बाप से लफ्ज आया है, हमने उसी में जाके उसके मायने देखने हैं और उन्हीं मायनों को उस आयत को समझने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक? तो इसमें बाब इफ्तिआल से आया है ये लफ्ज, ठीक? 8th फैमिली से आया है। अब अगर इसको फर्स्ट फैमिली यानी कि सुलासी मुजर्रद पे देखें तो ये जो है वक़ा यक़ी विक़ायतन, ठीक? ये पहली फैमिली से सुलासी मुजर्रद से जब आता है तो ये इसका मायने होता है टू गार्ड, टू प्रिजर्व, टू टेक गुड केयर, टू सेव गार्ड, ठीक है? टू प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। लेकिन जब ये 8 ये देख रहे हैं रोमन नंबर 8 बाब इफ्तिआल से आता है इत्तका, ठीक है? इत्तका यत्तकी इत्तिकान, तो बी वेयर, बी वेरी ऑफ, गार्ड, बी ऑन वंस गार्ड, उस बिल्कुल उस पे रहना, होशियार रहना। होशियार रहना क्या कि एक तो ये कि अल्लाह ताला की प्रेजेंस के बारे में होशियार रहना, और दूसरे ये कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना किसी भी गलत काम के करने से, गुनाह के काम करने से। इत्तक़िल्लाह, टू फेयर गॉड, ठीक है? टू फेयर गॉड विद रिगार्ड टू समथिंग, और टू स्पेयर समथिंग और डील मर्सीफुली विद समथिंग फॉर फेयर ऑफ गॉड, ठीक? ये है बाब इफ्तिआल से इसका मायने। हम और नीचे देख लेते हैं दूसरी डिक्शनरीज में। जो लास्ट टाइम हमने सेशन किया था उसमें ये वर्ड टू वर्ड एनालिसिस जो हम करते हैं वो रह गया था। इसलिए मैं स्पेशली फिर इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। टू फेयर, टू ऑनर, टू बी पायस, अल्लाह ताला से खौफ रखना, अल्लाह ताला के खशियत रखना, और अल्लाह ताला को जैसे अल्लाह ताला की प्रेजेंस को, माइंडफुल ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला प्रेजेंस, कि अल्लाह ताला हर वक्त देख रहे हैं। इत्तका, टू टेक हीड टू वंस सेल्फ, ठीक है? तकरीबन वही मायने हमें मिल रहे हैं। टू वार्ड ऑफ भी है, लेकिन ये पहली है, फर्स्ट फैमिली से है। यत्तकू, जब ये 8th फैमिली से आता है फल यत्तकुल्लाह, thus they should fear Allah subhanahu wa ta'ala।
یہ اسکرول کرنے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. اچھا، یہ وقایتن و وقاؤن جو ہے یہ مصدر ہے فیملی 1 یعنی کہ ثلاثی مجرد سے. اس کے معنی ہے کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا. تو اگر اس میں پہلی ثلاثی مجرد میں دیکھیں تو اپنے ایمان کو بچانا مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے. اب یہ التقوی جو ہے اس کے اصل معنی نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے ہیں جس سے گزن پہنچنے کا اندیشہ ہو. لیکن کبھی بھی لفظ تقوی اور خوف ایک دوسرے کے معنی میں کبھی لفظ تقوی اور خوف ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جس طرح کے سبب بول کر مسبب اور مسبب بول کر سبب مراد لیا جاتا ہے. اور اصطلاح شریعت میں نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقوی ہے جو گناہ کا موجب ہو. واقعہ یہ وہی فعل معطل ہے کیونکہ وہ اس کے بھی آخر میں فعل معطل نہیں، یہ لفیف مفروق ہے. جب اس وہ فعل جس میں دو ویک لیٹرز آتے ہیں، واو بھی آ رہا ہے اور یا بھی آ رہا ہے، اور لیکن دو ویک لیٹرز کے درمیان کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں. لفیف جب کہتے ہیں جب دو ویک لیٹرز آ جائیں. تو اس میں واو بھی آ رہا ہے اور یا بھی آ رہا ہے. تقریباً وہی معنی ہیں کہ وقایقی جو ثلاثی مجرد باب ضربہ سے آ رہا ہے تو بچانا، محفوظ رکھنا، دشمنوں سے بچانا. اور معطل باب افتعال سے آ رہا ہے تو اسے یتقی جو ہے اسے ڈرنا چاہیے. یتقو کہ وہ ڈرتے ہیں، یتقو کہ وہ ڈرتے ہیں. متقین متقی یا پرہیزگار لوگ جو کہ مسلسل پرہیز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں گناہوں سے. ٹھیک، اب ہم جاتے ہیں. تو متقین یہ کہ وہ جو مائنڈفل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پریزنس کے اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے رہتے ہیں ایمان کے ساتھ اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. یعنی یہ کہ جب وہ اس کتاب کی آیات پہ وہ لوگ جو اس کتاب کی آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں اور اپلائی بھی کرتے ہیں تو پھر یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت فراہم کرتی ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہدی للمتقین یعنی کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہدایت پا جاتے ہیں، اور اگر سمجھیں گے نہیں یا سمجھیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو وہ اصل جو ہدایت ہے جس کو الہدا کہا جا سکتا ہے اس تک پہنچنا ہو سکتا ہے ممکن نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آیت کے معنوں میں ایسا ہے
کہ ہدل للمتقین، جو لوگ مائنڈفل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ ہدایت ملتی ہے ان کو اس کتاب سے۔ اچھا، اب دوسری آیت پہ جاتے ہیں۔ الذین کا تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اس میں موصول ہے۔ یہ اس میں موصول کے بارے میں تو ہم نے گرامر کے حساب سے، نحو کے حساب سے پڑھ لیا تھا۔ اور یؤمنون جو ہے فعل مضارع ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ باب افعال سے ہے، فورتھ فیملی سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فعل ہے آمنا یؤمنو، اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈکشنری میں۔ اس پہ نہیں، یا یہ والے پہ دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ، میم اور نون۔ اچھا، آمنا یمون، یہ جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے جب آ رہا ہے پہلی فیملی سے، تو یہ باب نصرہ سے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب جب باب نصرہ سے آ رہا ہے تو ٹو بی فیتھفل، ریلائبل، ٹرسٹ وردی، ٹھیک ہے۔ اور جس سے امانت جو ہے، امانتن جو ہے، اس کا مصدر ہے پہلے باب سے، ثلاثی مجرد سے۔ لیکن ہم نے جو ہے وہ فورتھ میں دیکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آیت ہے اس میں جس باب سے، جس فیملی سے یہ فعل آ رہا ہے وہ باب افعال ہے، فورتھ فیملی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے میننگ جو دیکھنی ہے وہ فورتھ فیملی میں دیکھنی ہے، اور فورتھ فیملی میں ہے ٹو بلیو، ٹھیک، یعنی کہ ایمان لانا، ایمان رکھنا، ٹھیک۔ اب ہم ہانسفیئر میں دیکھ لیا ہے، ہم دوسری ڈکشنریز میں بھی دیکھ لیتے ہیں اگر کچھ اور میننگ ایکسٹرا اور ہمیں مل جائیں۔ یہ جو ہے امن یہ سیکیورٹی، پیس، سیفٹی۔ اچھا، اچھا، آمینہ یامنو باب سمیہ سے بھی ہے۔ باب سمیہ سے جب آ رہا ہے تو یہ became safe, considered oneself safe, trusted a person with anything، ٹھیک ہے۔ ہانسفیئر میں باب نصرہ سے دکھایا تھا، یہاں پہ باب سمیہ سے بھی ہے، امینہ یامنو۔ لیکن ہمارا جو فوکس ہے، جو ہماری توجہ ہے، وہ اس پہ ہے، آمنا یؤمنو ایمانن پہ، کیونکہ آمنا یؤمنو جو ہے وہ یہ فورتھ، یہ دیکھیں یہ جو رومن نمبر ہے فورتھ، یعنی کہ باب افعال فورتھ فیملی سے۔ اور فورتھ فیملی سے جب یہ آتا ہے میننگ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان رکھنا، ٹو ہیو فیتھ، ٹو بلیو۔ یہ اس ڈکشنری میں قاموس الفاظ القرآن میں جو ہے آمنا، یہ دیکھیں محموز، یہ جو اس کی کیٹیگری بتا رہے ہیں فعل کی،
کیوں؟ کیونکہ حمزہ جب کسی روٹ لیٹر کسی لفظ کے روٹ لیٹرز میں آتا ہے تو اس کو فعل محموز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فعل محموز ہے، اس کا مطلب محفوظ ہو گیا، اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، کسی کو کوئی امانت سپرد کرنا. امینہ یا امنو، یہ بھی باب سمیہ سے ہے. امن میں آنا، امانت رکھنا، کسی کو محفوظ جاننا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں اس میں جو وہی آمینو، اس میں تم امان میں ہو. ایک منٹ، میں باب افعال میں دیکھوں. ہاں یہ ہے باب افعال، یعنی کہ جو فورتھ فیملی ہے. آمنا یومنو ایمانن، ایمان لانا، یقین کرنا. آمنت وہ ایمان لائی، آمنتو میں ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لایا. ٹھیک، تو یہ ہے. تو وہ کون لوگ؟ اچھا، ان لوگوں کی جو کہ متقین ہیں. پہلی آیت میں کہا گیا ہدایت ہے ان لوگوں کی کے لیے جو کہ متقین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. پھر الذین کنیکٹر اسم سے پھر ان کی مزید خصوصیات سے بتایا ہے، مزید خصوصیات بیان ہوئی ہیں. تو یہ الذین کنیکٹ کر رہا ہے. ایک خصوصیت تو یہ ہے پرائمری، سب سے پرائمری بیسک فنڈامنٹل، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ مائنڈفل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اس کے بعد مزید ان کی خصوصیات الذین کے ذریعے اور مزید بتائی گئی ہیں. یومنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب. ٹھیک، غیب کو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ غیب جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. اچھا، غیب جو ہے وہ یہ میں نے ڈکشنری میں سے انٹر کر کے نکالا ہے. غیب جو ہے اس وقت جو آیت میں آ رہا ہے وہ پہلی فیملی، یعنی کہ ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے. ٹھیک، تو ثلاثی مجرد اور باب داربا سے، یہ آئی جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ باب داربا سے آ رہا ہے. غیب اور ٹو بی اور ریمین ایبسنٹ، غائب ہونا، جس کو ہم اردو میں غائب کہتے ہیں نا. غیب سے غائب نکلا ہے، اور غائب اسم فاعل کا صیغہ ہے. بی اور اسٹے اوے اور ایبسنٹ. To absent oneself or to withdraw oneself from something. To leave, to vanish from someone's sight. To disappear. To be hidden or to be concealed. To hide بھی ہے اور to be hidden بھی ہے. To be concealed. ٹھیک، اب میں اس کو اور دوسری باب میں نہیں دیکھنا، کیونکہ پہلے ہی باب سے ہمیں اس کے معنی پتہ چل گئے. آیت میں جو غائب کا یہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ ثلاثی مجرد سے پہلے باب سے ہی ہوا ہے. Concealment, absence, what is hidden or obscure, invisible. Whatever is absent or hidden. غابا یغیبو غیباً, to go away, to be hidden. اس کو ایک اردو کی ڈکشنری میں بھی دیکھ لیتے ہیں. بیچ میں یہ
کافی اور دوسری لینگویجز میں آ رہی ہیں ڈکشنریز. پوشیدہ ہونا، غائب ہونا، غیر حاضر ہونا، غیر موجود ہونا. پوشیدہ ہونا، غیب کا مطلب جو ہے اس کے معنی کسی چیز کے نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کو کہتے ہیں. اچھا یہ لغت القرآن جو ڈکشنری ہے اس میں سے ہر وہ چیز جو نگاہوں سے اوجھل ہو غیب کہلاتی ہے. اگر وہ چیز تصور میں موجود ہے لیکن نگاہوں سے پوشیدہ ہے تو پھر بھی غیب ہی کہلائے گی. قرآن کریم میں غیب کے مقابلے میں شہادہ کا لفظ لا کر اس کے معنی واضح کر دیے ہیں. یعنی غیب وہ ہے جو مشاہدے میں نہ ہو، مشاہدے میں نہ آیا ہو، یعنی مشہود نہ ہو. پوشیدہ ہونا، نظر نہ آنا. ٹھیک، تو یہ ہے. تو وہ لوگ متقین یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھی چیزوں پہ، unseen، invisible. اور وہ ہم جانتے ہیں جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، جو ہمارے ایمان کے جو ارکان ہیں. توحید، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، اور یعنی ظاہر ہے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی ایمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں. اور پھر فرشتے، ہم فرشتوں کو بھی نہیں دیکھتے لیکن ہمارا پورا ایمان ہے فرشتوں پہ، اور کہ ہمارے ساتھ بھی ہیں 2 فرشتے ہمارے اعمال لکھنے کے لیے. اور جو قیامت کا دن ہے اس میں جنت اور جہنم، ظاہر ہے ہم میں سے کسی نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن پھر جنت اور جہنم ایک حقیقت ہے. اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، قامہ یقیمو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، قامہ یقامو ہوتا ہے، قامہ یقامو ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ باب افعال سے ہے، باب افعال سے، 4th فیملی سے ہے قوامہ. ٹھیک، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. قامہ یقومو جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہے، باب نصرہ سے. لیکن جو ہمارے آیت ہے سورہ بقرہ کی 3ری آیت، اس میں جو یقیمو ہے وہ باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 4th فیملی سے ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں ویسے تو قامہ کا مطلب ہے کھڑے ہونا. ٹھیک ہے، to get up, to stand erect. لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں باب افعال یعنی کہ 4th فیملی میں، ایک منٹ، یہ ابھی 3rd فیملی آ رہی ہے، to resist, to oppose. فورتھ فیملی پہ دیکھتے ہیں. 4th، یہ رومن لیٹر جب 4th آتا ہے تو اس کے بعد سے پھر to straighten out, to make right or correct, to put in order، جیسے establish کرنا کسی چیز کو. to make someone rise, to resurrect، raise from the dead، to lift up. قامہ
قامہ یقومو جو ہے وہ خود کھڑا ہونا، اور اقامہ یقیمو، اقامہ یقیمو کسی کو کھڑا کرنا. To make someone rise, to resurrect, to raise from the dead. اچھا to appoint بھی ہے. To put someone in charge of something. اقامہ علی. اقام الصلاۃ to perform the ritual prayer. اقام العدل to administer justice. اقام علاقات to take up, to establish. تو اس لیے ہمیں جو ٹرانسلیشن میں اسٹیبلش ٹو اسٹیبلش صلاح ہے. ٹو اسٹیبلش دا پریئرس. اچھا اس میں دیکھتے ہیں. یہ سیکنڈ ہے اور یہ تھرڈ ہے. سیکنڈ میں جو ہوگا قیمہ یقیمو ہوگا، اور یہ تھرڈ ہے. اب فورتھ میں دیکھنا ہے ہم نے. یہ ففتھ آ گئی نہیں، ہمیں فورتھ میں دیکھنا. یہ ٹو اسٹینڈ، ٹو کاز ٹو رائز، سیٹ اپ، اریکٹ، انسٹال، انویسٹ، اپوائنٹ، اسٹریٹن. یہ ہے. اب میں نیچے جو دوسرے اردو کی ڈکشنری ہیں وہاں پہ دیکھتی ہوں. اچھا یہ مفردات الفاظ القرآن میں جو اس کے معنی ہیں وہ یقیمون الصلاۃ، اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. میں یقیمونہ کے معنی نماز پر دوام اور اس کے ارکان کی حفاظت کرنے کے ہیں. یہ اب یہ سب سے آخر میں جو لغت ہے قاموس الفاظ القرآن، اس میں یقیمونہ وہی مطلب ہے اسٹیبلش دا پریئر، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. تو پڑھنا الگ اس میں تھوڑا سا معنی میں جو ہے وہ گہرائی ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا یعنی کہ خود اپنے انفرادی طور پہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ٹائمنگ کے ساتھ پڑھنا، اور اس پہ قائم رہنا، یعنی کہ قائم رہنے میں اپنی پاکیزگی کو مینٹین کرنا، اس کے سارے لوازمات کا خیال رکھنا، وہ قائم کرنے میں آتا ہے. دوسرے اجتماعی طور پر جو قائم رکھنا وہ بھی اسی میں آئے گا. کیونکہ وہ لوگ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ نماز نہ صرف اپنی انفرادی زندگیوں میں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی قائم کرتے ہیں. اس اجتماعی زندگی میں قائم کرنے کا بہت وسیع مطلب ہے، وہ انشاءاللہ ہم تذکیر کے سلسلے میں جب آئیں گے تو ہم پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. پھر ہے وَمِمَّا، اور اس میں سے رزقناہم، خرچ کرتے، اس میں سے جو کہ ہم نے انہیں دیا. We have provided. رزقناہم یہ فعل ماضی ہے. ہم نے ان کو دیا، پروویژن دی، ان کو رزق دیا. خرچ کرتے ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، they spend. تو ہم یہ ينفقون کو ایک دیکھ لیتے ہیں اس کا میننگ، کیونکہ رزق تو ہمیں معلوم ہے، رزق تو پروویژن ہے، لیکن رزق اپنے بہت وسیع تر معنوں میں صرف کھانے پینے کی چیز یا
مالی رزق نہیں ہے، بلکہ رزق وہ ساری چیز جو کہ انسان کو مہیا ہوتی ہے، اس میں عقل، فہم، علم، ہوا، پانی سب شامل ہے. جو انسان کی ضروریات ہیں وہ رزق میں آتی ہیں. ينفقون کو ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی. اچھا، ينفقون کا جو ہے وہی اس میں جو روٹ لیٹرز ہے وہ نون، فا اور قاف ہے. یا جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے. ينفقون میں بھی، یقیمون میں بھی یا جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے، اور یہاں پہ بھی یومنون میں بھی. ٹھیک، تو اصل جو روٹ لیٹر ہے وہ نون، فے اور قاف ہے. اچھا، نفقہ، یہ یہاں پہ اس ڈکشنری میں جو ہے نفقہ to be saleable, to come out of its hole. اچھا، اس کو ہم نفقہ جو ہے نا، نفقن a hole properly in a place from where there is another exit، اس کو بھی کہتے ہیں نفقن جو ہے اس سوراخ کو بھی کہتے ہیں. جیسے جو ریبٹ اور جنگلی چوہے جو ہیں وہ ایک اس طریقے کا بل بناتے ہیں کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، دونوں طرف سے، ایک طرف سے سمجھ لیں انٹری ہوتی ہے، دوسری طرف سے ایگزٹ ہوتا ہے، تو دونوں طرف سے وہ نکل سکتے ہیں. تو اس قسم کے ہول کو، اس قسم کے بل کو جو زمین میں ہوتا ہے اس کو نفق کہتے ہیں. اچھا، ہم اوپر سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے فرسٹ ڈکشنری سے ہم دیکھتے آتے ہیں. ينفقون بھی جو ہے وہ باب افعال سے ہے، اور یعنی کہ فورتھ فیملی سے ہے. جو فرسٹ فیملی سے اس کے میننگ آتے ہیں باب نصرہ سے، نفقہ ینفقو سے، ٹو سیل ویل، فائنڈ a ریڈی مارکیٹ. ہم لیکن یہ معنی ہم نہیں اپلیکیبل ہوں گے، کیونکہ جو آیت جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے معنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں یہ لفظ جو ہے وہ باب افعال سے آیا ہے. ٹھیک، تو ہم اسی میں دیکھیں گے کہ باب افعال میں نفقہ کا کیا معنی ہے. ٹو اسپینڈ، یہ دیکھیے وہی رومن لیٹر فورتھ. To spend, to expand, to lay out, to disburse. منی کو ڈسبرس کرنا، یعنی کہ ایک تو ری امبرسمنٹ ہوتی ہے، امبرس کرنا، آنا، مال کا آنا. ڈسبرس کرنا، خرچ کرنا. اس کا جو سرکل آف کہتے ہیں نا، سرکل آف ویلتھ، اگر آپ خرچ نہیں کریں گے، کنزیومرشپ نہیں بڑھے گی، تو ایک جگہ جمع ہوگا. تو یہ کیا، منی کو ٹو اسپینڈ، ٹو ایکسپینڈ، ٹو لے آؤٹ، ٹو ڈسبرس، ٹو یوز اپ، کنزیوم کرنا. جو اچھا صرف منی نہیں، اور بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اور دوسری نعمتیں بھی دی ہیں، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو کنزیوم کرنا. ٹو کنزیوم، ٹو یوز اپ، ٹو اسپینڈ، ٹو ایگزاسٹ، ٹو ڈسپیٹ، ٹو اسپینڈ. اچھا، ویسٹ میں بھی ہے. یہ سارے معنی ہیں یہاں پہ. ٹھیک، اچھا، ہم وہی نفق یا جو اس کا پلورل ہے انفاق، وہ ٹنل ہے، انڈر گراؤنڈ پاس وے، سب وے. یعنی کہ جس ایسی ٹنل، ایسی انڈر گراؤنڈ پیسج وے جس کے دو منہ ہوں، یعنی کہ ایک طرف سے اگر آ رہا ہے تو دوسری طرف سے نکل رہا ہے. تو کوئی بھی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ایک طرف سے آ رہی ہے تو دوسری طرف سے اس کو خرچ بھی ہونا چاہیے. اگر علم کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، توفیق دیا ہے علم حاصل کرنے کی، تو دوسری طرف سے اسے اپنا علم دوسروں تک پہنچانا ہے. اگر کسی کو مال دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اس کا دوسرا وے آؤٹ بھی ہونا چاہیے. اچھا، جو نفقہ ہے، نفقہ ایکسپینس، کاسٹ، آؤٹلے، ایکسپینڈیچر،
मेंटेनेंस सपोर्ट जो वो होता है नॉन नाफिका जो है वो उसका मतलब है मेंटेनेंस, लेकिन हम अभी वो नहीं देख रहे, हम जो है युनफिकून यानी कि बाब बाब इफ़आल में जो मायने हैं वो देखेंगे। अच्छा, एक बात जो रह गई, देखें फोर्थ फैमिली से तो जो बाब इफ़आल से उसका मतलब तो ये है टू स्पेंड एक्सपेंड करना, ले आउट, डिसबर्स करना, लेकिन अगर ये थर्ड फैमिली से आ जाए जो कि जाहदा फैमिली है, तो उसमें है उसमें इसका मतलब है टू प्ले द हिपोक्रेट। तो जो मुनाफिक का लफ्ज है वो बाब फ़िआलुन से आता है, जिहाद फैमिली जिसको कहते हैं ना, जाहदा युजाहिदु जिहादन, उस फैमिली से जब आता है तो इसके मायने मुनाफिक होना, मुनाफिकत करना। अच्छा, जो मेन नफका का वर्ड है उसमें जो 2 सुराख हैं उससे भी यही मायने लिया जाता है कि मुनाफिक जो है वो अपने 2 रास्ते रखता है, 2 मुंह रखता है। नाफ ये नाफका जो है ये थर्ड फैमिली से है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो युनफिकु, इन्फाक, इन इन्फाक पढ़ रहे हैं, इन्फाक। मुनाफिक अगर होगा तो वन हु इज हिपोक्रेट इन रिलीजन, लेकिन अनफका टू स्पेंड, ये फोर्थ फैमिली से अनफका युनफिकु टू स्पेंड, टू एक्सपेंड। ये बार रिपीटेशन हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हो जाएं, इम्पोर्टेंट मीनिंग्स जो हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि नीचे स्क्रॉल करके उर्दू की डिक्शनरी में देख, ये उर्दू की डिक्शनरी जो मुफरदात अल्फाजुल कुरान है, इसमें जो है अल इन्फाक के मायने माल वगैरह सर्फ करने के हैं, और ये कभी वाजिब होता है, कभी मुस्तहब, और माल और गैर माल यानी इल्म वगैरह के मुतालिक भी इस्तेमाल होता है। जैसे फरमाया अनफिकू फी सबीलिल्लाहि, और खुदा की राह में माल खर्च करो, फी सबीलिल्लाहि खुदा की राह में माल खर्च करो। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से खर्च कर लो। वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु, और तुम जो चीज़ खर्च करोगे वो उसका तुम्हें एवज़ देगा। तो ये सारे वही खर्च करने के उसमें आते हैं। और अन-नफ़क़ा आर पार होने वाला कूचा या सुरंग जिसके दोनों मुंह खुले हों। ये लुग़तुल कुरान में इसके माने नफ़क़ा उस सुरंग को कहते हैं जिसके दाखिल होने और निकलने के दोनों रास्ते खुले हों। इसलिए मुनाफिक उस शख्स को कहते हैं जो किसी निज़ाम या सोसाइटी में दाखिल होने से पहले ये देख ले कि इससे बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। यहाँ पे भी यही मतलब है जो कामूस अल्फाजुल कुरान में भी यही है। नाफकू जो बाब मुफ़ाइला या, उसमें से यानी कि थर्ड फैमिली से आता है, तो उन्होंने मुनाफकत की।
اور انفقا باب افعال ہے، انفقا سے آئے گا تو اس نے خرچ کیا، استعمال کرنا، خرچ کرنا. ٹھیک ہے، یہ میننگ ہے. اور تو الحمدللہ ہم نے جو معنی تھے، اہم الفاظ کے معنی جو شروع کی 3 آیت میں ہیں، وہ ہم نے آج اس سیشن میں دیکھے، پڑھے، لفظ بلفظ تشریح کی. اور اس کا ہم جو اپنے سیکنڈ سٹیپ پہ اپنے جو پڑھنے کا عمل ہے، ہمارا سمجھنے کا عمل ہے فہم قرآن کا، اس میں ہم سیکنڈ سٹیپ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا لیسنز، کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں قرآن پاک کی آیت سے، کیا سبق اخذ کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں. تو وہ یہ کہ جو خصوصیات تیسری آیت میں بیان ہوئی ہیں، دوسری ہم نے لاسٹ سیشن میں اس کو پڑھ لیا تھا. اب تیسری آیت کا یہ کہ مزید خصوصیات ان لوگوں کی بیان ہوئی ہیں جو کہ ہدایت حاصل کریں گے یا ہدایت یافتہ ہیں اور اس کتاب سے مستفید ہوں گے، ان کو ہدایت ملے گی. کون ہیں وہ لوگ؟ اچھا، ابھی اس آیت میں تو یہ ہے، اور جب ہم 5ویں آیت میں جائیں گے تو وہ مفلحون کا لفظ آئے گا، یعنی کہ وہی فلاح پانے والے، وہی سکسیسفل ہیں. اور وہ سکسیسفل ابھی جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، ان میں ان کی سکسیس کی، ان کے ہدایت کی توفیق ہونے کی، ہدایت پانے کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں بالغیب. ایمان بغیر دیکھے ان چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں جو کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، چھپی ہوئی ہیں، ظاہر نہیں ہیں. جیسے ابھی ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے فرشتوں اور قیامت کے دن پہ اور جنت اور دوزخ پہ. اچھا، بعض لوگ یہ ایمان بالغیب کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کہ یہ اندھا دھن ایمان، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقل کے. نہیں، بغیر عقل کی میننگ ہمیں نہیں ملے. جب ہم نے غیب کو ہم نے پورا تلاش کیا ساری ڈکشنریز میں، سارے لغات میں، تو ہمیں غیب کا مطلب یہ نہیں ملا کہ بغیر اندھا دھن جو ہے وہ بس ایمان لے آنا. نہیں، یہ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پہ ایمان لانا جو کہ نظر سے نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن ہماری عقل تو دیکھتی ہے کہ سارا نظام جو جو دنیا کا نظام ہے، جو کائنات اتنی بیلنسڈ فارم میں جو ہے وہ ہزاروں کروڑوں سال سے چل رہی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو خالق، بنانے والا اور اس کو مینٹین کرنے والا. تو ہم یعنی کہ ہمارے تصور میں ہیں، لیکن بغیر دیکھے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. اسی طریقے سے فرشتوں پر. اور یہ بھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس دنیا میں ایک کے بعد ہمارے سارے رشتے دار جو ہیں وہ جاتے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا. تو جب لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو اس کا کوئی آخر تو ہوگا، اس کا کوئی انجام تو ہوگا، یعنی کہ قیامت تو ہوگی، اور پھر قیامت کے بعد زندگی بھی ہوگی. تو ہم یہ سب سوچ کے ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں. پھر دوسری خصوصیت جو ایمان والوں کی بیان ہوئی ہے، متقین کی اور ایمان والوں کی بیان ہوئی ہے کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. اچھا، قائم کرنا، جیسے ابھی پہلے بھی ڈسکس کیا کہ قائم کرنا، نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں بہت فرق ہے. اس میں بہت وسعت ہے، قائم کرنے کے لفظ میں بہت وسعت ہے. وہی انفرادی طور پہ بھی جیسے قائم کرنا ہے، اگر تو اس کے بہت سے پہلو ہیں کہ آپ نے ہر عادت بنانی، اپنا روٹین لائف اسی کے اراؤنڈ سیٹ کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے. پھر
جو پاکیزگی اختیار کرنی کپڑوں کی، جگہ کی، ہر چیز کی، تو وہ بھی نماز قائم کرنے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اجتماعی طور پہ جب نماز قائم کرنا کا جو تصور آتا ہے تو اس میں جو ہے جو ارباب اختیار ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، ان کو اگر وہ مسلمان ہیں اور وہ مسلمانوں کی جو ہے کمیونٹی کو ذمہ دار ہیں، مینٹین کرنے کے ذمہ دار ہیں، تو ان کی ذمہ داری آتی، ان کے ذمہ آتا ہے نماز کو قائم کرنا، یعنی کہ وضو خانے بنانا، جگہ جگہ وضو خانے بنانا، بازاروں میں، ہر جگہ پہ، تاکہ فیسیلیٹیٹ کرنا کہ لوگوں کو نماز پڑھنے میں مشکل دشواری نہ ہو، مسجدیں تعمیر کرنا، تو یہ بھی ان کا جو ہے ان کے فرائض، ان کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ کیونکہ نماز قائم کرنا اگر اجتماعی طور پہ تو یہ اس کے مضمرات ہیں، ضروری چیزیں ہیں جو کہ کرنی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا۔ اچھا، ينفقون کا جب ہم نے معنی دیکھے وہ یہ کہ ایسی سرنگ جو کہ 2 سوراخ والی ہو، اور اس میں اسپینڈ کرنے کا، خرچ کرنے کا معنی ملا ہمیں ہر جگہ۔ تو یہ کہ ہورڈنگ جس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمتیں دے، کوئی بھی فصل بہت زیادہ ہو جائے، کراپس بہت زیادہ ہو جائیں، یا ہورڈنگ نہیں کرنی ہے بلکہ اس کو خرچ کرنا ہے صحیح وقت پہ، صحیح جگہ پر۔ اور اسی طریقے سے مال کو بھی اسی طریقے سے، علم اگر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تو وہ خرچ کرنا ہے، آگے لوگوں کو دینا ہے، جمع جتھا کر کے نہیں بیٹھ جانا ہے۔ تو اس سے یہ سبق ہمیں ملتے ہیں۔ اگر انشاءاللہ جب لائیو سیشن ہوگا تو آپ لوگ اور ایڈ کر سکتے ہیں ان معنوں میں، جو آپ لوگوں کو اور دوسرا کچھ پہلو ان آیات میں سمجھ میں آتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ سیشن کا اینڈ کرتی ہوں دعا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔